अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई एम एडवोकेट आमिर खान प्रैक्टिसिंग एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आज जो है मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि एक काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है, जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। और असल में वो रीज़न बन रहा है मॉरल करप्शन इन द सोसाइटी। इस इशू की वजह से मॉरल जो करप्शन है सोसाइटी में बढ़ रहा है और द फॉर्निकेशन विच इज़ नॉन एज ज़िना, कि ज़िना जो है वो बढ़ने लगा है। तो इस सिलसिले में मैं जो है आज वीडियो लेकर आया हूँ और इसके बाद में इंशाल्लाह मैं एक चीज़ का डिक्लेरेशन करूंगा और उसमें जो है मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी मेरा साथ दें। आज हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाउरी के बारे में, कि डाउरी ये वीडियो जो है खास आज लेकर मैं आया हूँ डाउरी को लेकर, यानी दहेज को लेकर। क्यों ये जो है एक बड़ी समस्या बन गई है, एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है निकाह के मामले में। क्यों निकाह करना जो है आज बहुत मुश्किल हो गया है इंडियन सोसाइटी में। निकाह जो है इस्लाम में जो है, अगर आप पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ, अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ, निकाह इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेल एंड फीमेल, और वी कैन से दैट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। तो इस्लाम में जो है निकाह को सुन्नत करा दिया गया है। सुन्नत मीन्स कि व्हाट प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, व्हाट प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज डन एंड व्हाट प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज अप्रूव्ड। सुन्नत उसे कहा जाता है कि जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो करा हो या करने के लिए कहा हो या करने की इजाजत दी हो, उसे सुन्नत कहा जाता है। तो निकाह इस्लाम में सुन्नत है। निकाह की इंपोर्टेंस क्या है? इंपोर्टेंस निकाह की ये है, ये हदीस से साबित है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। और सही बुखारी में हदीस नंबर है 5065 और सही मुस्लिम में है 1400 इस हदीस में है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए नौजवानों के समूह, हमारे नबी फरमाते हैं, तुम में से जो भी निकाह करने की हैसियत रखता हो, उसकी क्षमता रखता हो, उसे चाहिए कि वह निकाह कर ले, क्योंकि यह नजर को नीचे रखने और शर्मगाहों की हिफाजत करने में मदद करता है। और जिसकी इतनी क्षमता ना हो, यानी जिसकी इतनी कैपेसिटी ना हो, तो उसे चाहिए कि वो रोजा रखे, क्योंकि रोजा जो है शर्मगाह की हिफाजत करने में, नफ्स को तोड़ने में मदद करता है। यहाँ से मालूम होता है कि निकाह इंपोर्टेंट क्यों है। निकाह इंपोर्टेंट इसलिए है सोसाइटी में, ताकि मॉरल करप्शन जो है उससे सोसाइटी को बचाया जा सके। तो अब जो है मामला क्या होने लगे हैं, जैसे जैसे समाज मॉडर्न होता जा रहा है, तो अब यहाँ पर जो है निकाह के सिलसिले में बिगाड़ पैदा होने शुरू हो गए। बिगाड़ से मतलब ये है कि होने क्या लगा है कि दहेज जो है उसकी डिमांड की जाने लगी है और बड़े लेवल पर डिमांड की जाती है कि किसी, अब सब लोग प्रैक्टिकली वाकिफ हैं कि क्या होने लगा है। अब इससे नुकसान क्या हो रहे हैं? नुकसान इससे ये हो रहा है कि आप देखेंगे कि गरीब जो होते हैं उनके लिए आज मैरिज करना अपने बच्चियों की इतना मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा। अगर आप इस्लाम के असल कॉन्सेप्ट को देखेंगे निकाह, तो निकाह बहुत आसान था। अल्लाह ने जो है निकाह को बहुत आसान बनाया। कैसे? जब आप देखेंगे कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज, उसमें आपको मालूम होगा इजाब कबूल, यानी प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, एंड अनदर थिंग इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस। बस कि क्या जरूरी है इस्लाम में निकाह में कि एक तो इजाब कबूल हो और दूसरा दो गवाहों की मौजूदगी में, दो मर्द गवाहों की मौजूदगी में। यहाँ पर ये अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो निकाह जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये चीज पढ़ेंगे, ये चीज सुनेंगे तो मालूम होगा, देखिए निकाह कितना आसान था। अब आप प्रैक्टिकली आज के वक्त में अगर इसको देखना चाहेंगे तो आपको मालूम होगा कि निकाह जो है हम लोगों ने कितना मुश्किल बना दिया है। कैसे? कि भाई दहेज में एक तो दहेज मांगने लगे, तो अब इससे होता क्या है कि जो लोग गरीब होते हैं उनकी बच्चियां जो है काफी लंबी उम्र तक बगैर निकाह के बैठी रहती है। और इस मामले में एक बयान था मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का, जो यूट्यूब पर मौजूद भी है। इंशाल्लाह मैं उसको जो है, अगर उसको इस वीडियो में कोट करूंगा तो वो वीडियो शायद काफी लंबी हो जाए, मैं उसको इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में रखूंगा। उस वीडियो में 3 लड़कियां थी जिन्होंने मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को एक लेटर लिखा था, एक चिट्ठी लिखी थी, और उसमें उन्होंने अपना दर्द जो है जाहिर किया था। और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से उन्होंने सवाल पूछा कि क्या हम अपने माँ बाप पर, अपने वालिदैन पर जो है बोझ हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि उनके वालिद जो थे वो रातों को रोया करते थे, मुसल्ले पर रोया करते थे। क्यों? कि 3 बेटियां जो है बगैर निकाह के घर में बैठी हुई। अब देखिए अल्लाह ने तो निकाह को कितना आसान बनाया था, पर लोगों ने इसको इतना मुश्किल बना दिया कि दहेज भी चाहिए, फला चीजें भी चाहिए, फला जो लोग परिवार के जो सदस्य हैं इनके कपड़े भी चाहिए, महंगे वाले चाहिए, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। एक तो जो एलाइट तबके के लोग हैं, एलाइट मीन्स जो अरबपति या काफी ज्यादा अमीर लोग हैं, उनके लिए तो ये आसान है कि वो आपको जो है अपनी बेटी के निकाह में BMW भी दे दे, फॉर्च्यूनर भी दे दे। बट जो लोग गरीब हैं, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल है, या जो पुअर है, उनके लिए ये मुश्किलात आज हम लोगों ने पैदा कर दी है। क्या? कि दहेज मांगने की वजह से होने क्या लगा है कि अब जो है लड़कियां काफी लंबी उम्र तक जो है बगैर निकाह के रहती हैं। अब इससे होता क्या है, रिजल्ट कैसे निकलता है? इसके नतीजे में होता यह है कि ज़िना बढ़ता है। अगर आप गौर करेंगे अपनी सोसाइटी में तो आपको मालूम होगा कि अक्सर जो गरीब घराने की लड़कियां होंगी वो क्या करती हैं, फिर जब उनको मालूम होता है कि भाई हमारे पेरेंट तो इस काबिल नहीं है कि वो हमारा निकाह करा सके, तो क्या करते हैं
وہ خود ہی اپنا رشتہ باہر تلاشنے لگ جاتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے انہیں پھنسا لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے فورنیکیشن، آپ سمجھ سکتے ہیں زنا بڑھتا ہے. اور نکاح جو ہے، نکاح کو تو اسلام نے بہت آسان بنایا تھا، اب آپ لوگوں نے بنا دیا اس کو مشکل. تو اس سے ہونے کیا لگا ہے؟ سماج میں بگاڑ پیدا ہونے لگا ہے، نکاح مشکل ہو گئے ہیں. سنن البقی کی روایت ہے جس میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا نکاح وہ نکاح ہے جو آسان ہو، جو سب سے آسان ہو. آسان سے مراد کیا ہے؟ کہ جہاں کوئی بھی ایسی کنڈیشنز اپلائی نہ کی گئی ہوں جو کہ اننیسیسری ہیں. اننیسیسری سے مطلب کہ دہیز ہو گئی یا پیسوں کا خرچ ہو گیا لڑکی والوں کی طرف سے، ایسی چیزیں نہ لگائی گئی ہو، وہ نکاح سب سے آسان ہے. اب آپ ڈاکٹر صاحب احمد صاحب کا بیان ہے، اس میں آپ جب سنیں گے تو ڈاکٹر صاحب احمد صاحب نے کافی گہری بات کہی ہے اس بیان میں. میں انشاءاللہ آپ کو اس میں لگا بھی دوں گا، اس ویڈیو کے ساتھ اٹیچ بھی کروں گا. اس میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب احمد صاحب نے فرمایا ہے اپنی اس ویڈیو میں کہ جب نکاح مسجد میں تو بارات کا تو کوئی تصور ہی نہیں، بارات خلاص. دوسرا کہ جب لڑکا جو ہے مہر دے گا تو لڑکی کی طرف سے ڈاوری کا ہی کانسیپٹ ختم. کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں اسلام میں کہ لڑکی کے گھر والے لڑکی جو ہے وہ ڈاوری دے گی، نہیں. جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت کام نہیں تو بارات کا تصور خلاص. بارات کس بلا کا نام ہے؟ قرآن میں تو کوئی ذکر ہی نہیں، عربی میں یہ لفظ ہی نہیں. اجتماعی طرفین مسجد میں ہوا، نکاح ہوا. لڑکی کو حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا. ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں، کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آ کر ودا کرا کے لے کے گئے ہوں. اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں. انہوں نے لڑکی پال پوس کے تمہارے حوالے کر دیا، اور کیا چاہتے ہو تم؟ الٹا یہ ہے، یہ دیکھیں، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی کہ لڑکا جو ہے وہ اپنی وائف کو ایز اے کنسیڈریشن مہر دے گا، ایک اسپیسیفائڈ اماؤنٹ دے گا. کس لیے؟ اپنی وائف کو عزت دینے کے لیے سوسائٹی میں. تو اسلام نے تو وومین کو کافی رائٹ دیے ہیں. اکثر فیمنسٹ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وومین کو روکتا ہے، ان کے رائٹس کو روکتا ہے. اب دیکھیے کہاں اسلام روکتا ہے. اسلام آپ دوسرے ریلیجنس میں جائیے، خاص کر انڈیا میں جو ریلیجنس ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈاوری کا کانسیپٹ ہے. اسلام دیکھیے اس کا الٹا بات کرتا ہے. اسلام کا لڑکا جو ہے وہ مہر دے گا اپنی وائف کو، وہ مہر کی ادائیگی کرے گا. تو دیکھ لیجیے کتنا آسان بنایا اسلام نے. اور اس میں قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت، لا تقربوا الزنا انه کان فاحشۃ وساء سبیلا، کہ اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ ہے بہت برا، بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے. تو دیکھ لیجیے اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ یہ کہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. باقی تو اتنا برا یہ یا کہیں تو اتنا بڑا یہ گناہ ہے. پر آج ہونے کیا لگا ہے کہ جب لوگوں نے نکاح کو بنا دیا ہے اتنا مشکل کہ دہیج کی وجہ سے نکاح کرنا آج مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور پور سوسائٹی کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ڈیمانڈ کیسے کرتے ہیں؟ کھلے طریقے سے. اور کہ بھائی ہمیں جو ہے پچھلے رشتے والے کو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں یہ والی گاڑی دیں گے، پچھلے رشتے والے کو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے رقم کا گھر دیں گے، پچھلے رشتے والے کو ہم یہ کہہ رہے تھے. اچھا اس کے ساتھ ہوتا ہے کیا ہے کہ دوسروں سے کمپیریزن بھی کہ دیکھو فلاں کے شخص جو ہے، فلاں شخص کا بیٹا جو ہے وہ تو صرف پولیس کانسٹیبل بنا ہے، میرا بیٹا تو بی گریڈ آفیسر ہے، تو اسے تو کریٹا گاڑی ملی تھی تو مجھے تو ہے اسکارپیو چاہیے. تو دیکھ لیجیے کتنا غلط آج ہم لوگوں نے کر دیا ہے. اور ایک بات اور دھیان سے سن لیجیے کہ جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں، کس میں شامل ہیں؟ جو بھی لوگ یہ ڈاوری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، دہیج کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور جس وجہ سے نکاح جو ہے مشکل ہوتا ہے. تو دھیان رکھ لیجیے، سن لیجیے، آپ لوگ کل ذمہ دار ہوں گے اگر اس بچے یا بچی نے نکاح نہ ہونے کے بعد یا تو سوسائڈ کیا. کہ مان لیجیے آپ کسی لڑکی کا رشتہ لے کر گئے تھے اور لڑکی ماشاء اللہ اخلاق سے بہتر تھی، دیندار تھی اور سندر بھی تھی، یعنی گڈ لکنگ، اور پھر اس کے باوجود آپ نے بہانے بنا کر یا دہیج کی ڈیمانڈ کی وجہ سے آپ نے نکاح کو منع کیا. اور سمجھ لیجیے کسی لڑکی نے اگر سوسائڈ کیا تو سن لیجیے کل آخرت کے دن صرف اسی سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے سوال ہوگا. کیوں ہوگا؟ کہ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تو نکاح کو اتنا آسان بنایا تھا، پر تمہاری وجہ سے کیونکہ اس غریب کی بچی کا نکاح نہیں ہوا تو اس نے سوسائڈ کمٹ کیا تو تم ذمہ دار ہو. اور اگر اس نے کہیں زنا کیا تو بھی تم ذمہ دار ہو. کیوں؟ کیونکہ انسان ہے، نفسیاتی خواہش سب میں ہوتی ہے. بس یہ ہے کہ کوئی کنٹرول کر لیتا ہے، کوئی کنٹرول نہیں کر پاتا ہے. پر اس میں غلط یہ ہے کہ تم نے نکاح کو مشکل بنایا. اللہ نے تو آسان بنایا تھا، ہم لوگوں نے جب نکاح کو مشکل بنایا تو اب سوالات جو ہوں گے وہ ہم سے ہو جاتے ہیں. ہم ذمہ دار ہوں گے. جو زنا جو پھیل رہا ہے آج اس کا ایک بڑا کارن یہ بھی ہے کہ نکاح جو ہے صحیح عمر پر نہ ہونا. اور نکاح صحیح عمر پر نہ ہونے کا کارن یہ ہے کہ دہیج کی ڈیمانڈ. کیونکہ جب دہیج کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو لڑکی کا فادر جو ہے، لڑکی کے فادر جو ہے، پتا جو ہے، وہ سوچتے ہیں کہ میں کچھ اور چیزیں جمع کر لوں، کچھ اور میں کما کے اپنی بیٹی کے لیے دہیج کے لیے جمع کر لوں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کی عمر نکل جاتی ہے، یعنی کہ کافی لیٹ میرج ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ کے واسطے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں تو دیکھیے نکاح کے لیے کیا ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پہلا تو مسلم ہونا چاہیے اور دوسرا نیک ہونا چاہیے. بس یہ دو شرطیں ہیں اسلام میں کسی بھی لڑکے لڑکی کو پرکھنے کے لیے کہ بھائی کس کنڈیشنز پر نکاح ہوں. تو ایک گڈ کیریکٹر اینڈ مسلم ہو فالوز دا اسلام. بس یہ دو چیزیں ضروری ہیں نکاح کے لیے اگر آپ کسی کو نکاح کسی لڑکے یا لڑکی سے کرنا چاہتے ہیں. اب اس کے متعلق ایک اور حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 1967 اور جامع ترمذی میں ہے یہ 1084.
تو اس میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام لے کر آئے جس کے دین اور اخلاق سے اور دوسرا آپ اس بات سے سنتشٹ ہوں وہ دیندار ہے، تو چاہیے کہ اس کا نکاح کرا دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا. تو دیکھ لیجئے آج یہ زنا جو ہے اور جو فتنے فساد کیوں پھیل رہے ہیں، انشاءاللہ میں اس کی تفصیل سے دوسری ویڈیو میں بات کریں گے. پر میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اب میں آپ کو اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو مولانا کلیم صدیقی صاحب کی ویڈیو تھی، تو مولانا کلیم صدیقی صاحب نے جب اس خط کو پڑھا کہ وہ بچیاں روتی تھی، ان کے ابو والد جو ہے وہ روتے تھے رات کو. میں جب اس بیان کو میں سنتا ہوں، جب بھی میں سنتا ہوں میرا دل دہل جاتا ہے کہ دیکھ لیجیے آج ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا. انہوں نے خط میں یہ لکھا تھا کہ کیا اسلام میں، یہ سوال تک کیا تھا، کیا اسلام میں مرنا جائز ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے والد جو ہے کرنا تو ہمارا نکاح چاہتے ہیں، پر وہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ سماج میں دہیج کی ڈیمانڈ کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کر پا رہے، کوئی پسند نہیں کرتا ہے یہ. تو دیکھ لیجیے اس میں اس وجہ سے آج سماج میں جو ہے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ بگاڑ یا فتنے فساد کب پھیلتے ہیں؟ فتنے فساد سماج میں تب پھیلتے ہیں جب اللہ نے، ان کے رسول نے کسی چیز کو جائز قرار دیا ہو اور ہم پھر اس میں اپنی کنڈیشن سپلائی کر دیں تو وہ فتنہ و فساد کی جڑ بنتا ہے. تو وہاں سے فتنے برآمد ہوتے ہیں تو فساد زمین میں پھیلتا ہے. اسی لیے آپ سبھی لوگوں سے میری گزارش ہے کہ نکاح کو جو ہے آسان بناؤ. ان سبھی حدیثوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا کانسیپٹ یہی ہے کہ نکاح کو آسان بناؤ اور زنا کو مشکل. تو زنا مشکل کب بنے گا؟ کہ جب آپ بغیر ڈاوری کے نکاح کریں گے، بغیر دہیج کے نکاح کریں گے، تب نکاح آسان بنے گا. جب آپ اپنے بچے کا نکاح کم عمر میں کریں گے تب نکاح آسان بنے گا اور زنا مشکل ہوگا. یہ ہے. اب اس میں ایک ضروری بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کیا ہونے لگا ہے آج کل کہ کسی بھی بہانے سے مان لیجیے رشتہ تو کسی جگہ کر لیا، اور دیکھیے کس طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے لڑکی کے گھر والوں کو، نکاح سے پہلے بھی اور نکاح کے بعد بھی. آپ دیکھتے ہوں گے ایز این ایڈوکیٹ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ڈوری کے اور ڈومیسٹک وائلنس کے کیس آتے ہیں. کیوں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں. کہ ہوتا کیا ہے کہ مان لیجیے کسی جگہ پر جو ہے رشتہ طے کیا گیا، پھر جو ہے نکاح سے کچھ دن پہلے ہی وہاں پر ڈوری کی ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے، یا آفٹر میرج جو ہے وہ ڈاوری کی ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں لڑکے کے جو گھر والے ہیں. اس وجہ سے ہوتا کیا ہے، اب ڈومیسٹک وائلنس کے جو کیسز ہیں وہ انکریز ہوتے ہیں. تو اسی لیے ایز اے مسلم I just want to say that we have to abstain from demanding the dowry. یہاں پر ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو کسی لڑکی کا رشتہ ہوا اور میرج سے جسٹ پہلے مان لیجیے 10 دن پہلے 15 دن پہلے لڑکے کے گھر والے رشتہ توڑے یہ کہہ کر یا کسی بھی بہانے سے، اور اس کا پرپس جو صرف ڈاوری ہو، تو میں اناؤنسمنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں that I want to start a campaign by the name of India Against Dowry. اور میرا موبائل نمبر جو ہے وہ یہاں پر نیچے دیا ہوا ہے. اگر ایسی کوئی بھی معاملہ پیش آئے یا آفٹر میرج کوئی ایسا معاملہ پیش آئے کہ ڈاوری کی ڈیمانڈ کی جائے، دین فیل فریلی اینڈ کانٹیکٹ می آن دس نمبر جو نیچے دیا ہوا ہے. اس پر آپ مجھے کانٹیکٹ کیجیے. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے وہ رکے، دہیج کی ڈیمانڈ کا اور دہیج کی وجہ سے جو پرتاڑنا ہوتی ہے، ڈومیسٹک وائلنس جو بڑھتا ہے، اگر آپ لوگ اس کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجیے. میں جو ہے آپ لوگوں کی طرف سے باقاعدہ کمپلینٹ کراؤں گا اور انشاءاللہ میں جو ہے آپ کے کیسز کو جو ہے فری آف کاسٹ میں ہینڈل کروں گا. ڈیوٹیز ہیں اسلام میں ہمارے اوپر ایز اے مسلم، وہ یہ ہے اسلام میں کانسیپٹ آتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. یعنی امر بالمعروف مینس کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. تو ایز اے مسلم اینڈ ایز این ایڈوکیٹ اٹ از مائی ڈیوٹی کہ میں جو ہے ان چیزوں کو سماج میں ہونے سے روکوں. اور آپ لوگ بھی جو ہے ایز اے مسلم آپ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ اگر کبھی کسی کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو اس غلط پر خاموش نہ رہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی غلط کو ہوتے ہوئے دیکھو، سب سے مضبوط ایمان کون سا ہے؟ سب سے مضبوط ایمان وہ ہے کہ جب کسی غلط کام کو ہوتے دیکھیں تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے. اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے. اور سب سے کم درجے کا ایمان وہ ہے کہ جب جو ہے وہ شخص اس بات کو اپنے دل میں برا مان لے. اسلام کا کانسیپٹ ہے، اسلام میں ہے کہ ظلم کرنا اور ظلم سہنا دونوں گناہ ہیں. تو اسی لیے میں یہ کیمپین جو ہے وہ لانچ کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جس کے بھی ساتھ ایسا پیش آئے، ایز اے مسلم میں یہ سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ جب اسلام میں کبھی ڈوری کا کانسیپٹ تھا ہی نہیں، تو یہ جو ہے باہر کی چیزیں، یعنی دوسرے ریلیجن سے یا کہوں تو انڈیا سے، انڈیا کیونکہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو انڈین کلچر سے جو یہاں کی سوسائٹی فالو کیا جاتا تھا وہ ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے. تو اللہ کے واسطے ایسی چیزوں سے رکیے اور نکاح کو جو ہے آسان بنائیے. مسلم نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا، جو مسلم نوجوان لڑکے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہیں جو ہے اپنے پیرنٹ سے کہنا چاہیے، یعنی کہ جو بھی مسلم نوجوان لڑکے دیندار ہیں، نیک ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے پیرنٹ سے کہیں، دے ہیو ٹو ایمفسائز، دے ہیو ٹو کنونس دیئر پیرنٹ کہ نکاح میں جو ہے کوئی ڈاوری یعنی دہیج نہ لے. انہیں چاہیے کہ اپنے پیرنٹ سے وہ اس بات کی درخواست کریں. کہ جب مسلم نوجوان لڑکے خود اس بات پر اپنے پیرنٹ کو کہیں گے کہ ہمیں کوئی ڈاوری نہیں لینا ہے، دہیج نہیں لینا ہے، صرف اور صرف تبھی یہ سلسلہ ہو سکتا ہے جو دہیج کا ہے، دہیج اتارنا کا جو ہے، اور تبھی یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ دہیج جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے، یا دہیج لینے کی جو پرتھا ہے، یہ کو پرتھا جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی بری جو پرتھا ہے یہ رک جائے. اور باقی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے اس برے کام سے رک جائیے اور دہیج جو ہے اس کو لینا اور دینا بند کر دیجیے. باقی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.